रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह इखलास के बहुत सारे नाम हैं, जिनमें सबसे मारूफ़ नाम जो है वो अल इखलास है। ये सिर्फ़ इस सूरह का नाम ही नहीं है बल्कि इसके मज़मून का उन्वान भी है, क्योंकि इखलास का मतलब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर इस तरह से ईमान लाना कि इसकी ज़ात या सिफ़ात या इन सिफ़ात की लाज़मी तकाज़ों में से किसी पहलू से किसी दूसरे की शिरकत का कोई शायबा ना पाया जाए। इसके मक्की और मदनी होने के बारे में इख्तिलाफ़ है, और बाज़ उलमा के नज़दीक ये सूरह मक्की है और मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक इसका नज़ूल मदीना तैयबा में हुआ। जो साहब कहते हैं कि इसका नज़ूल मक्का मुकरमा में हुआ, मदीना मुनव्वरा में हुआ, उसकी रीज़न ये है कि चंद अशराफ़ यहूद जो हैं वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए। और इसी तरह बाज़ साहब कहते हैं, जैसे आमिर बिन तुफ़ैल की रिवायत है कि नजरान के ईसाइयों के वफ़द के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात, और ऐसी ही चंद दूसरी रिवायात से पता चलता है कि ये सूरह जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए सवालात के जवाब में मदीना तैयबा में नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और अबू लालिया की वो रिवायत जो उन्होंने हज़रत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से बयान की। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की रिवायत से पता चलता है कि ये सूरह मक्का मुकरमा में नाजिल हुई है। हकीकत क्या है कि ये सूरह ना सिर्फ़ मक्की है बल्कि इसके मज़मून पर गौर करने से पता चलता है कि ये मक्का के इब्तदाई दौर में नाजिल हुई, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात और सिफ़ात के बारे में कुरान करीम की मुफ़स्सल आयात अभी नाजिल नहीं हुई थी। रही ये बात कि दोनों तरह की रिवायात में ये जो फरमाया गया है कि ये सूरह इस मौके पर नाजिल हुई, तो इसका मतलब ये है कि नाजिल तो ये मक्का मुकरमा में ही हुई, लेकिन मदीना तैयबा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में सवालात किए गए तो अल्लाह ताला की तरफ से ये आपको हिदायत की गई कि ये सूरह उन्हें पढ़कर सुनाई जाए। इस हिदायत को इस तरह रिवायत किया गया कि गोया ये सूरह उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का तसव्वुर पेश किया, पूरी क़ुव्वत से तौहीद की दावत लोगों के सामने रखी। तो उस वक्त बावजूद इसके कि तमाम लोग अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम करते थे और इसके खालिक और मालिक होने को भी मानते थे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शिर्क के बेशुमार दरवाज़े खोल रखे थे। मुशरिकीन अरब उन खुदाओं को पूज रहे थे जो लकड़ी, पत्थर, सोने, चांदी वग़ैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों से बने हुए थे, और उनमें बाकायदा नस्ल चलती थी। बाज़ मुशरिकीन ऐसे भी थे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंसान में हलूल के कायल थे, और बाज़ लोगों को उसका अवतार मानते थे। अहले किताब अगरचे अपने आप को तौहीद परस्त कहते थे, लेकिन ईसाइयों का खुदा एक बेटा रखता था और इसकी खुदाई में रूहुल कुदस भी शामिल था। यहूदी जो हैं वो भी एक खुदा को मानने के बावजूद हज़रत उज़ैर को अल्लाह ताला का बेटा करार देते थे, और उनका खुदा जो है वो इंसानी सिफ़ात रखता था। वो टहलता भी था, अपने किसी बंदे से कुश्ती भी लड़ लेता था, और दुनिया में आतिश परस्तों की भी एक तादाद थी, सितारा परस्त भी पाए जाते थे। ऐसे हालात में जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत की दावत लेकर आए और लोगों के सामने पेश की, तो लोगों के जहनों में वो सवालात पैदा हुए जो उनके अपने एतकादात से फूटे थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात के जवाब में एक ऐसी सूरह नाजिल फरमाई जो चंद गिने चुने अल्फाज पर मुश्तमिल है। सिर्फ़ 4 छोटे छोटे बोल हैं, लेकिन इसके एजाज़ का कमाल ये है कि इसने तमाम मुशरिकाना तसव्वुरात का खात्मा कर दिया, और इसकी सिफ़ात में किसी आमेज़िश और आलूदगी के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चूँकि इसमें इस्लाम के सबसे अहम अक़ीदे को बयान किया गया है और लोगों के सवालात और शुबहात का जवाब दिया गया है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस सूरह की बड़ी अज़मत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस सूरह की इतनी अज़मत थी कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुसलमानों को इसकी अहमियत महसूस कराते थे, ताकि वो कसरत से इसे पढ़ें और लोगों में फैलाएँ। एक हदीस में आता है, से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फ़रमाया
کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو یہ کام بہت دشوار محسوس ہوا اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کسے اس بات کی طاقت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، کہ اللہ الواحد الصمد والی سورہ ثلث القرآن ہے۔ اس حدیث کو صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ امام مالک بن انس نے عبید بن حنین سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واجب ہو گئی ہے۔ میں نے عرض کیا کیا واجب ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الجنہ، جنت۔ اسے امام ترمذی اور نسائی نے بھی امام مالک ہی کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سورہ کی محبت جو ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس سورہ کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی، یعنی اس کی اتنی برکات ہیں اور اتنے اس کے فضائل ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید کی ہے۔ مختلف احادیث میں، مختلف روایات میں جو ہے ہمیں اس کی تاکید ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ اس میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی اعلان کر دیجئے، اور جو سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں ان کے جواب میں یہ سورہ ان کو پڑھ کر سنا دیجئے۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد قریش میں سب سے زیادہ جس موضوع پر بحث ہوتی تھی وہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات اور اس کی وحدانیت تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت میں سب سے زیادہ زور اسی مرکزی مضمون پر دیتے تھے۔ اگرچہ رسالت اور معاد بھی ہر مجلس کا موضوع تھے، لیکن ان کی حیثیت ضمنی مباحثوں کی تھی۔ توحید کا مسئلہ سب سے اہم تھا۔ دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ جب کسی بات پر گرما گرمی شروع ہو جاتی ہے، وہ ہر مجلس کا موضوع بن جاتی ہے، بات بحث و مناظرے تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے ختم کرنے کی یہی ایک صورت ہے کہ اس کا دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا جائے تاکہ بحث کرنے والی زبانیں بند ہو جائیں۔ اکرمہ نے بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے کہا ہم خدا کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ ہم خدا کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے ہیں، مجوسیوں نے کہا کہ ہم شمس و قمر کی عبادت کرتے ہیں، اور مشرکوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قل هو اللہ احد، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے کو نازل فرما دیا، یعنی وہ واحد ہے، احد ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں، کوئی وزیر، کوئی شریک، کوئی شبیہ، کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ اس بات کے لیے لفظ اللہ عز و جل کی ذات گرامی کے سوا اور کسی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی تمام صفات میں، تمام افعال میں کامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں جس رب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں، جس کا تم مجھ سے تعارف چاہتے ہو، وہ کوئی ایسا رب نہیں جو تمہارے لیے اجنبی ہو۔ وہ اللہ ہے، وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ رب کے لیے اس میں ذات ہے، کسی اور ہستی پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا۔ فارسی کے خدا یا انگریزی کے گاڈ کی طرح یہ اس میں نکرہ نہیں ہے۔ معبود واحد جو ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی جو بولا جا سکے، اس کی نہ تو جمع آتی ہے، نہ یہ کسی لفظ سے مشتق ہے، نہ اس کا ترجمہ کسی دوسری زبان میں ہو سکتا ہے۔ نزول قرآن سے پہلے بھی عربوں میں اللہ کا لفظ خدا کے لیے بطور اسم ذات کے ہی استعمال ہوتا تھا، جیسا کہ شعراء جاہلیت کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ نوع انسانی کے دینی تصورات کی تاریخ جو آج تک ہم تک پہنچی ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے تصور توحید میں جب بگاڑ پیدا ہوا، شرک کی مختلف صورتیں پیدا ہوئیں، تو اس میں اہم ترین جو مظاہر فطرت تھے ان کی پرستش شروع ہو گئی۔ اسی پرستش نے بتدریج بت پرستی کی صورت اختیار کی، اور اس کا لازمی نتیجہ تھا کہ مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ دیوتاؤں کے لیے پیدا ہو گئے۔ جوں یہ پرستش جو ہے اس کی نوعیت میں وسعت پیدا ہوتی گئی، الفاظ جو ہیں وہ بھی بڑھتے گئے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بت پرستی کی اس وسعت کے باوجود بھی ایک ایسی ہستی کے تصور سے انسان کا ذہن کبھی خالی نہیں رہا جو سب سے اعلیٰ اور سب کو پیدا کرنے والی ہستی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام قوموں میں کوئی نہ کوئی لفظ ایسا ضرور رہا ہے جس کے ذریعے
اس اندیکھی اعلیٰ ترین ہستی کو پکارا جاتا تھا۔ اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ سامی زبانوں میں حروف اور اصوات کی ایک خاص ترکیب موجود رہی ہے جو اس معبود اعلیٰ کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور تمام زبانوں میں اس کا مادہ مشترک رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو خوف و ہراس کے وقت بندوں کی پناہ ہے۔ تمام عالم اور تمام مخلوقات اس کی حفاظت میں ہر خطرے سے محفوظ ہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جہاں پریشانی اور مصیبت میں قرار اور پناہ ملتی ہے۔ اللہ ہی کی آغوش ہے جہاں انسان سکون پاتا ہے، دل اس کی طرف لپکتے ہیں، محبتیں اسی کے لیے بےتاب ہوتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اگر اس ذات کی حقیقت کو جاننے کے لیے فہم اور ادراک سے کام لیا جائے تو انسان کے پاس جتنے بھی علوم دستیاب ہیں ان سب کو اس راستے میں استعمال کر کے دیکھ لیا جائے، ظن اور تخمین کے تمام ہتھیار استعمال کر لیے جائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بجز اس کے کہ انسان تحیر کا شکار ہو جائے، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ وہ جس قدر بھی اس ذات مطلق کی ہستی میں غور و خوض کرے گا، اس کی عقل کی حیرانی بڑھتی جائے گی، اس لیے کہ ایک مخلوق اپنی فہم اور ادراک کی وسعتوں کے باوجود مخلوق ہے۔ وہ اپنے دستیاب وسائل میں ایک خالق کی وسعتوں کو نہیں سمیٹ سکتے۔ انسانی ذہن جو ہے وہ مخلوقات میں قدرت کا شاہکار ہے، لیکن بہرحال مخلوق جو ہے محدود ہے، اور محدود میں کبھی بھی غیر محدود نہیں سما سکتا۔ البتہ اس سے اگر اپنی ذات میں فہم اور ادراک کی نارسائی اور اپنی عجز اور درماندگی کا اعتراف نصیب ہو جائے تو یہ وہ دولت ہے جو ابدیت کی معراج ہے۔ انسان کے پریشان دل کو اس وقت تک قرار نہیں مل سکتا، اس کے الجھے ہوئے مسائل کی گرہ اس وقت تک نہیں کھل سکتی جب تک اللہ کے ذکر سے زبانیں نہیں سج جاتی، اس کی دی ہوئی تعلیمات سے انسان کی فکر روشن نہیں ہو جاتی۔ آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ احد ہے۔ اہل لغت نے واحد اور احد میں یہ فرق کیا ہے کہ احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، اور واحد وہ ہے جس کی صفات میں کوئی شریک نہ ہو۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کی صفت احد کے بعد دوسری صفت صمد لائی گئی ہے تاکہ لفظ احد سے اللہ تعالیٰ کی یکتائی کا جو تصور سامنے آتا ہے اس سے مغلوب ہو کر کوئی اللہ رب العزت کو ایک بالکل الگ تھلگ اور خاموش نہ سمجھ لے، ورنہ یہ غلط فہمی بھی دوسرے سہارے کی تلاش کا سبب بن سکتی ہے۔ اس غلط فہمی سے بچانے کے لیے اللہ الصمد کہہ کر وضاحت فرما دی ہے۔ تو بے شک اللہ ایک ہے، سب سے الگ، بے نیاز، بے ہمہ، مگر وہ سب کی خبر گیری رکھتا ہے، سب کی دستگیری کرتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ اور اس مادے سے نکلنے والے الفاظ کے اگر معنی دیکھے جائیں تو اس کی وسعت کا کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ بعض صحابہ اور تابعین نے اس کے کچھ معنی جو ہیں وہ بتائے ہیں جس سے ایک ہم لوگ اس کا مفہوم اخذ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اپنے ذہنوں کے مطابق کہ جتنی ہم لوگ ایک محدود جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ اکرمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ الصمد وہ ہے جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجتوں اور اپنے مسائل کے لیے رجوع کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ الصمد کے معنی اس سردار کے ہیں جو اپنی سیادت میں کامل ہو، وہ شریف ہو، اپنے عز و شرف میں کامل ہو، وہ عظیم ہو، اپنی عظمت میں کامل ہو، وہ حلیم ہو اور اپنے حلم میں کامل ہو، وہ علیم ہو اور اپنے علم میں کامل ہو، وہ حکیم ہو اور اپنی حکمت میں کامل ہو، الغرض جو شرف اور سیادت کی تمام انواع و اقسام میں کامل ہو، اور ان اوصاف کی حامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ یہ کسی اور کی صفات نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی اور اس کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے مثل نہیں ہے۔ سبحان اللہ الواحد القہار۔ الصمد اس سردار کو کہتے ہیں جس پر سیادت کی انتہا ہو، وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، وہ جو سب سے بالا تر ہو، کوئی اس سے بالا تر نہ ہو، جس کی طرف لوگ کسی بلا یا مصیبت نازل ہونے پر مدد کے لیے رجوع کریں۔ ایسا سردار جو اپنی سیادت میں، اپنے شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے علم میں، بردباری میں، ہر چیز میں کامل ہو،
ایسا سردار جو سب سے بے نیاز ہو، سب اس کے محتاج ہوں، وہ جس میں سے کوئی چیز نہ کوئی نکلی ہو نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، وہ اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہو، وہ جو بے عیب ہو، جو باقی رہنے والا ہے، جو لازوال ہے، جس کے حکم اور فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ جو کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں، سب لوگ اپنی حاجتوں کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ سورہ اخلاص میں اللہ احد کے بعد اللہ الصمد کہا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مخلوق اگر کسی حیثیت سے صمد ہو بھی تو کسی دوسری حیثیت سے وہ صمد نہیں ہے۔ یہ جو مخلوق ہے یہ فانی ہے، یہ لازوال نہیں ہے، یہ کسی کی محتاج ہے، کوئی اس کا محتاج ہے، کسی کے مقابلے میں مخلوق برتر ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں برتر ہے۔ اور اس کے اگینسٹ آپ دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات، تو صمدیت کے ہر لحاظ سے اللہ کامل ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز اپنے وجود اور بقا، اپنی حاجات، اپنی ضروریات کے لیے شعوری یا غیر شعوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے۔ وہ سب کی تمام حاجات کو پوری کرنے والا ہے، وہ غیر فانی ہے، وہ لازوال ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ لیتا نہیں ہے۔ ساری کائنات پر اس کی سیادت قائم ہے، وہ سب سے برتر ہے، اس لیے محض صمد نہیں ہے بلکہ الصمد ہے، یعنی ایک ایسی ہستی جو حقیقت میں صمدیت سے کمال اور متصف ہے، جو ہیں صفات وہ اس پہ ہیں۔ پھر اس کے الصمد ہونے پر یہ بھی لازم آتا ہے کہ وہ ایک معبود ہو، یکتا اور یگانہ ہو، کیونکہ انسان عبادات اسی کی کرتا ہے نا جس کا وہ محتاج ہو، اس لیے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، کیونکہ جو حاجت روائی کی طاقت اور اختیارات ہی نہ رکھتا ہو، اس کی بندگی اور عبادت کوئی ہوش مند اور عقل مند انسان نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ ہے، اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ مشرکین نے ہر دور میں جو شرک کے مختلف راستے نکالے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے انسانوں کی طرح خداؤں کی بھی ایک جنس تصور کی، جس کے بہت سے افراد ہیں، جن میں شادی بیاہ اور اولاد کا نسل کا سلسلہ چلنا، اور ایسا تصور کرنے والے لوگ جو ہیں وہ صرف جاہل اور غیر متمدن اقوام ہی نہیں ہیں، بلکہ اس گمراہی میں وہ قومیں بھی بری طرح مبتلا رہی ہیں جو انبیاء اور رسل پر ایمان لائی تھیں، جن کے پاس آسمانی کتب موجود تھیں۔ اگر عرب کے جاہل مشرک فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے تو یہودی نعوذ باللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور تورات کے حامل حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا فرزند کہتے تھے، عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کے تصورات بالکل غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ الصمد کہہ کر ان تمام مفروضوں کی جڑ کاٹ دیے، لیکن یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ان باطل تصورات کو یکسر مٹا ڈالا گیا، واضح کیا کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، فنا اور حدوث سے منزہ اور پاک ہے، ساری مخلوقات اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے معنی یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ انعام میں فرمایا ہے کہ وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، یعنی وہ ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی اس کا نظیر ہو جو اس جیسا ہو، یا کوئی قریب ہو جو اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے۔ اس کی ذات گرامی ہر قسم کی شراکت سے مقدس اور منزہ ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات تک آ پہنچے ہو، آسمان قریب ہیں کہ اس افتراء سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے،
بلا شبہ یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب قیامت کے دن اس کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تکلیف دہ بات سن کر اور کوئی زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ انہیں رزق دیتا اور صحت اور عافیت سے نوازتا ہے۔ امام بخاری نے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم نے میری تکذیب کی حالانکہ اسے اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ ابن آدم نے مجھے گالی دی حالانکہ اسے اس بات کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ اس کا میری تکذیب کرنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ مجھے اس طرح دوبارہ ہرگز پیدا نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے، حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنائی ہے، حالانکہ میں اکیلا اور بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا، اور کوئی بھی میرا ہمسر نہیں ہے۔ توحید کا یہ ایک جامع مضمون ہے، اور اسی جامع مضمون کے باعث اس سورہ کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔